बाबू मन ला यजूज़ु दफ़्उ ज़काती इलैह। मैं इबारत पढ़ रहा हूँ। बाबू मन ला यजूज़ु दफ़्उ ज़काती इलैह ला तहिल्लु लिग़निय्यिन वला लिक़विय्यिन मुक्तसिबिन वला तहिल्लु लिआलि मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहुम बनु हाशिमिन व मवालिहिम। पेज नंबर 3 है। ठीक। बाबू सबक मिल गया आप सबको। बाबू मन ला यजूज़ु दफ़्उ ज़काती इलैह ला तहिल्लु लिग़निय्यिन वला लिक़विय्यिन मुक्तसिबिन वला तहिल्लु लिआलि मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहुम बनु हाशिमिन व मवालिहिम वला यजूज़ु दफ़्उहा इलल वालिदैनि व इन अलौ वला इलल वलदी व इन सफुला वला इलल ज़ौजैनि वला मन तल्ज़मुहु मूनतुहु वला मन तल्ज़मुहु मूनतुहु वला इला रक़ीक़ि वला इला काफ़िरिन फ़अम्मा सदक़तु ततव्वुइ फ़यजूज़ु दफ़्उहा इला हाउलाइ व इला गैरिहिम वला यजूज़ु दफ़्उ ज़काति इल्ला बिनिय्यतिन वला यजूज़ु दफ़्उ ज़काति इल्ला बिनिय्यतिन इल्ला अन यअख़ुज़हा अल इमामु क़हरन व इज़ा दफ़अ ज़काता इला गैरि मुस्तहिक़्क़िहा लम युजज़िह इल्ला अल गनिय्य इज़ा ज़न्नहु फ़क़ीरन इल्ला अल गनिय्य इज़ा ज़न्नहु फ़क़ीरन। बाबू मन ला यजूज़ु दफ़्उ ज़काति इलैह। तर्जुमानी कर रहे हैं। बाब इस बारे में कि जिनको ज़कात का माल देना जायज़ नहीं। बाब मन ला यजूज़ु जिन्हें जायज़ नहीं है दफ़्उ ज़काति इलैह ज़कात का माल देना। उन लोगों का बयान जिनको ज़कात का माल देना जायज़ नहीं। उन लोगों का बयान जिनको ज़कात का माल देना जायज़ नहीं। ला तहिल्लु लिग़निय्यिन। बाद नुस्खों में ला तहिल्लु के बाद वज़ाहत भी है सदक़तु बोलकर। ला तहिल्लु सदक़तु लिग़निय्यिन। ज़कात हलाल नहीं है मालदार के लिए। वला लिक़विय्यिन मुक्तसिबिन और ना ताकतवर कमाने के काबिल आदमी के लिए। ला तहिल्लु लिग़निय्यिन ज़कात हलाल नहीं किसी मालदार के लिए। वला लिक़विय्यिन मुक्तसिबिन और ना किसी ताकतवर कमाने के काबिल इंसान के लिए। वला तहिल्लु लिआलि मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए भी हलाल नहीं। और ज़कात जायज़ नहीं है आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। वहुम बनु हाशिमिन व मवालिहिम और वो बनु हाशिम और उनके आज़ाद करदा गुलाम हैं। मवाली ये आज़ाद करदा गुलाम के माने में मौला की जमा है मवाली। वहुम बनु हाशिमिन व मवालिहिम और आले मोहम्मद कौन है? वहुम बनु हाशिमिन और वो बनु हाशिम और उनके आज़ाद करदा गुलाम हैं। वला यजूज़ु दफ़्उहा इलल वालिदैनि व इन अलौ और ज़कात वालिदैन को देना जायज़ नहीं ऊपर तक। व इन अलौ अगरचे कि वो ऊपर हो यानी दादा नाना वगैरह। व इन अलौ ऊपर तक और उनके ऊपर तक और वालिदैन के ऊपर तक और नसब में वालिदैन के ऊपर तक। वला यजूज़ु दफ़्उहा इलल वालिदैनि व इन अलौ और ज़कात वालिदैन को देना जायज़ नहीं और उनके ऊपर तक। व इलल वालिदैनि व इन सफुला और व इलल वलदी और औलाद को देना जायज़ नहीं। व इन सफुला इसी तरह नीचे तक अगरचे कि वो नीचे हो मतलब है कि इसी तरह नीचे तक। वला इलल वलदी व इन सफुला और ज़कात जायज़ नहीं है औलाद को देना अगरचे कि वो नीचे तक हो यानी नीचे तक यानी पोता परपोता वगैरह। वला इलल ज़ौजैनि और ना शौहर बीवी को। वला इलल ज़ौजैनि और ना शौहर बीवी को यानी ज़कात शौहर बीवी को नहीं दी जा सकती। वला मन तल जी 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 हाँ वो उसको नहीं देंगे वो उसको नहीं देंगे। यही मफ़हूम है मौलिफ रहमतुल्लाह अलैह के इस इबारत का। वला मन तल्ज़मुहु मूनतुहु और ज़कात नहीं दी जा सकती उसको जिसका नफ़क़ा उस पर वाजिब हो। वला मन तल्ज़मुहु और नहीं दी जाएगी उसको यानी ज़कात हलाल नहीं
اس کو جس کا نفقہ اس پر واجب ہو، ولا من تلزمہ، اور نہ اس کو تلزمہ مؤنتہ جس کا نفقہ اس پر واجب ہو، ولا الی الرقیق، اور نہ غلام کو، ولا الی کافرین، اور نہ کافر کو، فاما صدقۃ التطوع فیجوز دفعها الی ہؤلاء والی غیرہم، البتہ نفل صدقہ ان کو اور ان کے علاوہ دوسروں کو دینا جائز ہے۔ اگر آپ لفظی ترجمہ کر لیں فاما صدقۃ التطوع، لیکن نفلی صدقہ فیجوز دفعها، پس اس کا دینا جائز ہے، الی ہؤلاء ان لوگوں کو، یعنی جن کا ذکر کیا گیا ان کو، والی غیرہم اور ان کے علاوہ دوسروں کو، ولا یجوز دفع الزکاۃ الا بنیۃ، اور زکوٰۃ دینا جائز نہیں مگر نیت کے ساتھ، نیت کے ساتھ، الا ان یاخذها الامام قہرا، سوائے اس کے کہ امام زبردستی لے لے، اسے زبردستی لے لے، الا ان یاخذها الامام قہرا، سوائے اس کے کہ حاکم اسے زبردستی لے لے، وَإِذَا دَفَعَ الزَّكَاةَ إِلَى غَيْرِ مُسْتَحِقِّهَا لَمْ يُجْزِهِ، اور اگر وہ زکوٰۃ غیر مستحق کو دے تو وہ اس کے لیے کافی نہیں ہوگی، وہ اس کی طرف سے ادا نہیں ہوگی، لم یجزہ، وہ ادا نہیں ہوگی، وَإِذَا دَفَعَ الزَّكَاةَ إِلَى غَيْرِ مُسْتَحِقِّهَا لَمْ يُجْزِهِ، اور اگر زکوٰۃ وہ غیر مستحق کو دے تو وہ ادا نہیں ہوگی، إِلَّا الْغَنِيَّ إِذَا ظَنَّهُ فَقِيرًا، سوائے غنی مالدار شخص کے اگر اس کے بارے میں وہ گمان کرے کہ وہ فقیر ہے، الا الغنیہ، سوائے مالدار کو، اذا ظنوا فقیرا، اس کے بارے میں وہ گمان کرے کہ وہ فقیر محتاج ہے۔ بابو، اب شرح کی طرف آئیے، باب من لا یجوز دفع الزکاۃ الیہ، باب اس بارے میں کہ وہ کون لوگ ہیں جن کو زکوٰۃ کا مال دینا جائز نہیں۔ اس باب میں ان چیزوں کا ذکر کیا جا رہا ہے جو زکوٰۃ کے استحقاق میں رکاوٹ اور مانع بنتی ہے۔ موانع یعنی استحقاق زکوٰۃ کے موانع کیا ہیں، وہ کون سی چیزیں ہیں جو زکوٰۃ کے استحقاق میں رکاوٹ بنتی ہیں، ان کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ وہ کیا موانع ہیں اور وہ کون لوگ ہیں جن کو زکوٰۃ کا مال نہیں دیا جا سکتا۔ اس سے پہلے ہم لوگ پڑھ چکے ہیں کہ وہ کون لوگ ہیں جن کو زکوٰۃ کا مال دیا جائے گا، اب ہم پڑھ رہے ہیں وہ کون ہیں جن کو زکوٰۃ کا مال نہیں دیا جائے گا۔ سب سے پہلے ذکر کیا گیا لا تحل لغنی ولا لقوی مکتسب، کسی مالدار کو زکوٰۃ حلال نہیں، کسی مالدار کو دینا زکوٰۃ کا مال حلال نہیں ہے، اور نہ ہی کسی کمانے والے طاقتور انسان کو۔ تو مالدار کو اور جو طاقتور ہے، محنت و مشقت کر سکتا ہے، جوان ہے، اس کو زکوٰۃ کا مال نہیں دے سکتے۔ ان دونوں کا ذکر ایک حدیث میں کیا گیا، اور وہ حدیث ابو داؤد کی ہے، ابو داؤد کی وہ حدیث ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دو آدمی آئے اور انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زکوٰۃ کے مال کا مطالبہ کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا ان شئتما اعطیتکما، اگر تم چاہو تو میں اس میں سے تمہیں دوں گا، ولا حظ فیہا لغنی ولا لقوی مکتسب، لیکن اس میں کسی مالدار کے لیے اور طاقتور کمانے والے انسان کے لیے، کمانے کے قابل انسان کے لیے کوئی حصہ نہیں ہے۔ کتنا پیارا انداز بیان ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ اگرچہ کہ وہ مستحق نہیں ہے، مانگ رہے ہیں، لیکن آپ نے انہیں ڈانٹا نہیں، چھڑکا نہیں، بلکہ انداز بیان ایسا اختیار کیا کہ خود ان کو شرمندگی ہو کہ آپ نے فرمایا کہ اگر تم چاہو تو میں تمہیں دے سکتا ہوں، مطلب ہے کہ مستحق نہیں ہے، وہ مستحق نہیں ہے۔ تو یہ وہ انداز بیان ہے کہ وہ سوچنے پر مجبور ہو جائیں کہ یہ کتنا غلط کام وہ کر رہے ہیں۔ تو انسان کو چاہیے کہ سائل کو کبھی جھڑکے نہیں اور کبھی ڈانٹے نہیں، بلکہ ادب کے ساتھ وہ معذرت کر دے، تو اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ کسی مالدار کا جو صاحب مال ہے، اس کے پاس خود مال ہے، مالدار کی حد کیا ہے؟ جس کے پاس کھانے پانی، رہنے اور کپڑے کے سال بھر کا خرچہ موجود ہے، اس کو مالدار، یا پھر اس کے خرچے کا اس کے پاس امکان ہے، جیسے کہ ماہانہ تنخواہ کسی کے پاس آتی ہے تو اس شخص کو مالدار کہیں گے، تو اس کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ اور پھر وہ شخص جو کہ طاقتور ہے، کمانے والا ہے یا کما سکتا ہے، اس کا بھی کوئی حصہ نہیں، الا یہ کہ کوئی ایسا قریہ ہو جہاں کوئی ایسے کام نہیں ہو کہ آدمی محنت کر سکے، جیسے کہ مدینہ تھا ابتدا میں، مدینہ کوئی ایسا مقام نہیں تھا جہاں کئی کمپنیاں ہوں، لوگ کام کر سکتے ہوں، اسی لیے اصحاب صفہ مسجد میں رہتے تھے، کیونکہ ایک چھوٹی سی بستی تھی،
وہاں کچھ لوگ تھے ان کے پاس تو پیسے تھے نہیں کہ وہ تجارت کر سکے، تو وہ تو محتاج تھے، اور ان کے پاس کرنے کے لیے کوئی کام بھی نہیں تھا، کیونکہ مدینہ ایک چھوٹی سی بستی تھی جو چھوٹا موٹا کام تھا لوگ کر رہے تھے، تو اس صورت میں اس کو دیا جا سکتا ہے۔ کسی قوی اور مکتسب کو ایک ہی صورت میں دیا جا سکتا ہے، وہ یہ کہ ان کے کرنے کے لیے کوئی کام نہ ہو۔ واضح ہے؟ ولا تحل لآل محمد، اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی صدقہ یعنی زکوٰۃ حلال نہیں ہے۔ وہم بنو ہاشم، اور وہ بنو ہاشم ہے۔ بنو ہاشم میں کون آتے ہیں؟ آل علی، آل عقیل، آل جعفر، آل عباس، آل حارث، یہ 5 آتے ہیں بنو ہاشم میں۔ آل علی، آل عقیل، آل جعفر، آل عباس، آل حارث، یہ بنو ہاشم ہے۔ آل حارث، آل علی، آل عقیل، عقیل ابن ابی طالب، آل جعفر، جعفر ابن ابی طالب، اور اسی طرح عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آل عباس، آل حارث، بنو ہاشم ہے، یہ ہاشم کی اولاد میں آتے۔ جی آل حارث، ٹھیک ہے۔ اور بنو المطلب اس میں شامل ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے، اس میں اہل علم کا اختلاف ہے، اس لیے کہ بنو المطلب آل ہاشم میں نہیں آتے، لیکن جاہلیت کے زمانے میں بھی، اسلام کے بعد بھی یہ ہمیشہ ان کے ساتھ رہے، اس لیے علماء کا ایک طبقہ کہتا ہے کہ بنو المطلب بھی اس میں شامل ہوتے ہیں، ایک طبقہ کہتا ہے کہ نہیں شامل ہوتے۔ یہ 5 تو شامل ہوتے ہیں، بنو ہاشم تو شامل ہوتے ہیں، جن کے 5 قسمیں میں نے بیان کی۔ دیکھیے آل علی 1، آل عقیل 2، آل جعفر 3، آل عباس 4، آل حارث 5۔ عقیل، ٹھیک ہے۔ ہاں لیکن وہ بنو ہاشم میں نہیں آتے، وہ بنو ہاشم میں شامل نہیں ہوتے، وہاں سے ان کی جو ہے وہ قبیلے الگ ہو جاتے ہیں، لیکن ان کا جو تعلق تھا بنو ہاشم سے جاہلیت میں، اور اس میں ایک ہی تھا المطلب کا، بنو المطلب کا، مطلب کا، تو اس کی وجہ سے اس میں اختلاف ہے۔ مطلب تو ہاشم کے بھائی ہے نا، مطلب جو ہے ان کے بھائی ہیں، تو اب ظاہر ہے کہ ہاشم ایک خاندان ہو گیا، اب مطلب کے جو آل ہیں وہ ہاشم کے ساتھ تھے، تو اس وجہ سے اس میں اختلاف ہے، لیکن وہ بنو ہاشم میں شامل نہیں ہوتے ہوں، لیکن ان کے ساتھ ہونے کی وجہ سے ان کو شامل کیا جائے گا یا نہیں کیا جائے گا، اس میں اختلاف ہے۔ وہ موالیہم، اور ان کے آزاد کردہ غلام، مولا کی جمع ہے موالی، آزاد کردہ غلام، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آزاد کردہ غلام رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا تھا، ان الصدقۃ لا تحل لنا وان موالی القوم من انفسہم، کہ صدقہ ہمارے لیے حلال نہیں، اور قوم کے جو آزاد کردہ غلام ہیں وہ انہی میں شمار ہوتے ہیں۔ یہ ابو داؤد کی حدیث ہے۔ تو اس حدیث کی روشنی میں ان کے جو آزاد کردہ غلام ہیں وہ بھی صدقے کے مستحق نہیں ہوں گے، یعنی ان کو بھی صدقہ کا مال نہیں دیا جائے گا۔ جی ہاں، اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا، وہ یہ کہ ان کو زکوٰۃ کا مال کیوں نہیں دیا جائے گا؟ تو اس کی وجہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم کی ایک حدیث میں بیان کی، وہ یہ کہ لا تحل صدقۃ لمحمد ولا لآل محمد وانما هي اوصاف الناس، کہ صدقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور آل محمد کے لیے حلال نہیں ہے، بلکہ وہ اس لیے کہ وہ لوگوں کے مال کی گندگی ہے، کیونکہ انسان زکوٰۃ کے ذریعے اپنے مال کو پاک کرتا ہے، تو یہ اس لیے ان کے لیے حلال نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے اس سے بہتر بدل کا انتظام کیا ہے، وہ ہے غنیمت کا خمس، مال غنیمت کا 5واں حصہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اور آل محمد کے لیے ہے۔ غنیمت کا 5واں حصہ اللہ ان کو دیا گیا، اس لیے وہ زکوٰۃ سے بے نیاز ہو گئے، زکوٰۃ سے وہ بے نیاز ہو گئے، وہ زکوٰۃ نہیں لیں گے، کیونکہ مال غنیمت کا 5ویں حصے میں ان کو حصہ دیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب ایک ایسے وقت میں جبکہ بیت المال نہیں ہے اور مال غنیمت کا 5واں حصہ بھی نہیں ہے، تو کیا اس وقت بھی وہی حکم ہوگا؟ تو اہل علم کا اکثر طبقہ تو وہی کہتا ہے کہ یہ حکم ہمیشہ کے لیے ہے، لیکن بعض علماء اس طرف گئے ہوئے ہیں کہ جب بیت المال نہ ہو اور پھر ان کے لیے خمس کا کوئی انتظام بھی نہ ہو، تو پھر ان کو زکوٰۃ کا مال دیا جا سکتا ہے،
اس خیال میں یہ خیال شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا بھی ہے، ان کی یہی رائے ہے، اور صالح محمد بن صالح العثیمین رحمۃ اللہ علیہ بھی اسی طرف گئے ہوئے ہیں کہ آج جب کہ بیت المال نہیں ہے اور ان کا 5واں حصہ نہیں ہے تو زکوٰۃ کا مال ان کو دینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ بہرحال یہ مختلف موضوع ہے، لیکن جو راجح قول ہے وہ یہی ہے جو مولوی رحمۃ اللہ نے ذکر کیا کہ ان کو نہیں دیا جائے گا۔ اب یہاں یہ جو سوال کیا گیا کہ کسی جگہ کوئی لڑکی بنو ہاشم کے خاندان کی ہے تو اس کو زکوٰۃ کا مال دیا جا سکتا ہے یا نہیں دیا جا سکتا، تو اب اس کا جواب یہ ہے کہ اگر شوہر بنو ہاشم میں سے نہیں ہے تو شوہر کو دیا جا سکتا ہے، اگر وہ غریب ہے، فقیر یا مسکین میں اگر وہ شامل ہوتا ہے تو اس کو دیا جا سکتا ہے۔ اور شوہر کو دینے کے بعد اگر وہ شوہر کے مال شوہر اپنے واجب نفقے کے طور پر اپنی بیوی کو دیتا ہے جو کہ بنو ہاشم کی ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، کیونکہ وہ اس کے لیے تو زکوٰۃ ہے، اس کے لیے تو اس کا نفقہ ہے واجب ذریعے سے۔ جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب آپ نے پوچھا کہ گھر میں کھانے کے لیے کچھ ہے تو آپ کو بتایا گیا کہ نہیں، البتہ وہ صدقے کا گوشت ہے جو کسی نے دیا آپ کے لونڈی کے لیے، آپ نے فرمایا وہ اس کے لیے صدقہ ہے، ہمارے لیے ہدیہ ہے، ہمارے لیے ہدیہ، اور آپ نے اسے استعمال کیا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ زکوٰۃ کا مال جب کسی ایسے شخص کو دیا جاتا ہے جو زکوٰۃ کا مستحق ہے اور وہ اپنے اس مال میں سے اپنا کوئی واجب حق ادا کرتا ہے یا وہ کسی کو صدقہ کرتا ہے تو دوسرا اپنے حق کی بنیاد پر اسے لینا، اس میں کوئی حرج نہیں۔ یقیناً اس کا جواب یہ ہے کہ اہل علم کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص آج ہمیں معلوم نہیں، کیونکہ بعض ایسے لوگ بھی آل رسول میں ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں جس کی کوئی ثبوت نہیں، جس کی کوئی حقیقت نہیں، لیکن ہمارا جو معاملہ ہوگا وہ یہ کہ اگر کوئی کہتا ہے کہ ہمارے محمد میں سے ہے تو اس کو زکوٰۃ نہیں دیں گے، چاہے وہ سچ ہو جھوٹ ہو، لیکن ہمارا یہ معاملہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ وَلَا يَجُوزُ دَفْعُهَا إِلَى الْوَالِدَيْنِ وَإِنْ عَلَوْا، اور والدین کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں اگرچہ کہ وہ اوپر تک ہوں۔ وَلَا إِلَى الْوَلَدِ وَإِنْ سَفُلَا، اور اولاد کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں اگرچہ کہ وہ نیچے ہوں۔ والدین اور ان کے اوپر تک کے جو رشتہ دار ہیں ان کو اصول کہتے ہیں، یعنی والد، دادا، پردادا، اسی طرح جہاں تک جائے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح والدہ بعد میں آئے گا، اس کے بعد والدہ، اس کے بعد نانی، پر نانی، اوپر تک والدین کے اوپر تک کے دونوں رشتہ دار، ان کو کہتے ہیں اصول، ان کو کہتے ہیں اصول۔ اور دوسرے فروع ہیں، یعنی بیٹے، اس کے بعد پوتے، پڑ پوتے، اس کے بعد نیچے تک جہاں تک بھی جائے، پھر اسی طرح بیٹی کی اولاد، نواسا، نواسی، پھر نیچے تک جائے۔ تو یہ جو ان کو فروع کہتے ہیں، واضح ہو گیا اصول، ادھر دیکھیے، اصول اور فروع واضح ہو گئے۔ فروع کیا ہے؟ جی ہاں، ان کو زکوٰۃ کا مال دینا جائز نہیں کیونکہ یہ ان کے نفقے کے ذمہ دار ہیں، ان کا نفقہ ان پر فرض ہے، والدین پر فرض ہے کہ وہ اپنے اولاد کی نفقہ، ان کو نفقہ دے، اگرچہ کہ وہ بیٹا ہو، پوتا ہو، پوتی ہو، نیچے تک۔ اسی طرح اولاد کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے والدین کو نفقہ دے، اپنے دادا کو نفقہ دے، تو اس لیے ان کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں۔ تو اصول و فروع گناہ ہے وہ ایک آج کل کے حساب سے، ورنہ اسلامی حکومت میں تو باقاعدہ اس کو ذمہ دار بنایا جائے گا اور قاضی، کورٹ یا حکومت اس کو جو ہے واجب کرے گی تو نفقہ دے۔ ٹھیک، ممکن ہے 5-7 بچے ہیں اور والدین کون دے گا؟ وہ سب مل کر دیں یا پھر ان میں جو مالدار ہے وہ دیں، ان میں سے جو طاقت رکھتا ہے۔ اگر سب طاقت رکھتے ہیں تو سب مل کر دیں، لیکن ان میں سے کوئی طاقت نہیں رکھتا، کوئی طاقت رکھتا ہے تو وہ دے گا جو طاقت رکھتا ہے۔ تو اصول و فروع کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، اصول و فروع کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ ولا الی الزوجین، اور نہ شوہر بیوی کو، زوجین، صرف زکوٰۃ کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ شوہر بیوی کو نہیں دی جا سکتی تو اس میں ایک بات تو واضح ہے کہ شوہر اپنی بیوی کے نفقے کا ذمہ دار ہے، اس لیے وہ زکوٰۃ نہیں دے سکتا، کیونکہ اس نے زکوٰۃ دیا تو گیا اپنے نفقے کو اس نے بچا لیا، تو گیا زکوٰۃ اس کے پاس لوٹ کر آ گئی، اس کا جو نفقہ دینا تھا اس کے بدلے زکوٰۃ دے دیا، تو گیا اس کا اپنا مال ہے جو نفقہ دینا تھا وہ دے دیا، تو گیا وہ اپنے نفقے کو بچا لیا، تو گیا اس کا مال اس کی طرف لوٹ کر آ گیا،
تو اس لیے شوہر نہیں دے سکتا اپنی بیوی کو کیونکہ اس کے نفقے کا ذمہ دار ہے. لیکن کیا بیوی بھی اپنے شوہر کو نہیں دے سکتی؟ تو راجح قول یہ ہے کہ بیوی دے سکتی ہے کیونکہ بیوی پر شوہر کا نفقہ واجب نہیں ہے. بیوی مالدار ہے، اس کے پاس مال کے ذرائع ہے، مال اس کے پاس آتا ہے، لیکن شوہر مالدار نہیں ہے، فقیر ہے، محتاج ہے، تو وہ دے سکتا ہے. جیسا کہ زینب رضی اللہ عنہا جو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی تھی، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئی اور کہا کہ مجھے پتا چلا کہ آپ نے صدقے کا حکم دیا ہے، زکوٰۃ نکالنے کا، اور میرے پاس کچھ زیور ہے، اس کی میں زکوٰۃ نکالنا چاہتی ہوں. تو میرے شوہر عبداللہ ابن مسعود نے کہا کہ ہم اس کی زیادہ مستحق ہیں. تو آپ نے جواب دیا کہ ہاں، عبداللہ ابن مسعود نے سچ کہا، تمہارے صدقے کے پہلے مستحق وہی ہیں. تو اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ بیوی پر چونکہ شوہر کا نفقہ واجب نہیں ہے، تو اس لیے اگر بیوی مالدار ہے، اپنے مال کی زکوٰۃ نکالتی ہے تو اپنے شوہر کو زکوٰۃ دے سکتی ہے. مؤلف رحمۃ اللہ علیہ نے احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے پہلے قول کے مطابق اس کا ذکر کیا ہے. احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے اس سلسلے میں 2 قول بیان کیے گئے ہیں. کس بارے میں؟ اس بارے میں کہ بیوی اپنے شوہر کو دے سکتی نہیں دے سکتی. ایک قول کے مطابق یہ ہے کہ بیوی نہیں دے سکتی، اس لیے انہوں نے زوجین کا ذکر کیا، ورنہ دوسرا قول ان کا بھی یہی ہے کہ بیوی اپنے شوہر کو دے سکتی ہے. وَلَا مَنْ تَلْزَمُهُ مُونَتُهُ، اور نہ زکوٰۃ اس کو دینا جائز ہے جس کا نفقہ اس پر واجب ہو. بھائی ہیں، بہن ہیں، خالہ ہیں، پھوپھی ہیں، اگر انسان پر ان کا نفقہ واجب ہوتا ہے تو وہ جی بھائی ہو سکتا ہے، یعنی یہ اس صورت میں ہوگا جبکہ اس پر نفقہ کرنے والے دوسرے لوگ نہیں ہیں. بھائی، بہن، خالہ یعنی والدہ کی بہن، والد کی بہن، پھوپھی. ولا يجوز دفعها الى الوالدين وان علوا، اور والدین کو دینا حلال نہیں اگرچہ کہ وہ اوپر تک ہوں. ولا الى الولد وان سفلا، اور نہ اولاد کو اگرچہ کہ وہ نیچے تک ہوں. ولا الى الزوجین، اور نہ شوہر بیوی کو. ولا من تلزمه مونته، اور نہ ان کو جن کا نفقہ اس پر واجب ہو، جیسے بھائی، بہن، خالہ، پھوپھی وغیرہ. اگر اس پر ان کا نفقہ واجب ہے تو ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا. ہم اس صورتوں کے بارے میں کس صورت میں ان کا نفقہ واجب ہوتا ہے، کس صورت میں واجب نہیں ہوتا. اگر جو ہے والد نہیں ہے، بہن اور بھائی والد نہیں ہے جو ان پر انفاق کر سکیں، اور یہ شخص مالدار ہے، اب والد والدہ گزر چکے ہیں اور یہ شخص مالدار ہے، تو ایسی صورت میں بھائی پر واجب ہوگا اپنی بہن کا نفقہ اور اپنے چھوٹے بھائی کا نفقہ، اپنے چھوٹے بھائی کا اور اپنی بہن کا نفقہ اس پر واجب ہوگا. اور پھر بہن کی شادی نہیں ہوئی ہے تو بھی واجب ہوگا، اور اگر بہن کی شادی ہو چکی ہے اور اس کی اولاد نہیں ہے تو بھی اس کو وہ غریب ہے تو اس کا نفقہ اس پر واجب ہے. نہیں، شوہر کو موجود اس صورت میں جبکہ شوہر نہیں ہے، نہیں واجب میں نہیں آئے گا جب شوہر اس کے پاس ہے، کیونکہ وہ شوہر تو جو ہے نفقے کا واجب، اس پر جو ہے اس کا نفقہ واجب ہے، لیکن شوہر نہیں ہے، والد نہیں ہے، تو اس صورت میں اس پر وہ ذمہ دار ہوگا کس چیز کا؟ اس پر نفقہ کرنا کا. تو ایسی حالت میں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ عمومی حالت نہیں ہے، بھائی پر ہر حالت میں بہن کے نفقے کا وجوب نہیں ہوتا ہر حالت میں، بلکہ بعض حالتوں میں اس پر بھائی پر بہن کا نفقہ واجب ہوتا ہے، بعض حالتوں میں واجب نہیں ہوتا، جس کی تفصیل کا ہم نے ذکر کیا. مثال کے طور پر والد ہیں، اپنی بہن پر نفقہ اپنے بہن پر خرچ کر رہے ہیں، اپنی بیٹی پر خرچ کر رہے ہیں، تو بھائی پر اس کا کوئی نفقہ نہیں، تو بعض حالات میں واجب ہوگا، بعض حالات میں واجب نہیں ہوگا. عمومی حالت نہیں ہے، یہ عمومی حالت نہیں ہے بہن کی. تو جن حالتوں میں نفقہ واجب ہوتا ہے ان حالتوں میں وہ زکوٰۃ نہیں دے سکتا. ٹھیک ہے. ولا الی الرقیق، اور نہ غلام کو کیوں نہیں دے سکتا غلام کو؟ ولا الی کافر، اور نہ کافر کو. ہم نے اس بات کا ذکر کیا تھا کہ اس سے پہلے کافر میں مؤلفۃ قلوبہم بھی تھے، تو اس صورت میں ان کو دیا جا سکتا جب تالیف قلب مقصود ہو. یہاں ان کا ذکر آ رہا ہے جن کا تالیف قلب مقصود نہیں ہے، عام کافر ہے، کیونکہ صدقے کے بارے میں، زکوٰۃ کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تؤخذ من اغنیائہم فترد علی فقرائہم، وہ مسلمانوں کے مالداروں سے لی جائے گی اور مسلمانوں کے غریبوں پر لوٹائی جائے گی. یہاں تک زکوٰۃ کا بیان تھا. اس کے بعد کہتے ہیں فاما صدقۃ التطوع فیجوز دفعها الى هؤلاء والى غیرہم، البتہ نفل صدقہ اس کا دینا جائز ہے ان لوگوں کو بھی، ان کے علاوہ دوسروں کو بھی. ان لوگوں کو بھی یعنی والدین کو بھی، بنو ہاشم کو بھی، اور پھر اپنے غلام کو بھی، اور اپنی بیوی کو بھی، کس کو بھی دے سکتا ہے انسان، اس میں کوئی پابندی نہیں ہے اس کے اوپر. انسان اصل میں انسان جو ہے،
ہاں انسان جو ہے ہمارے اردو میں جب ہم صدقہ کہتے ہیں تو غریب کو جو چھوٹی موٹی چیز دیتے ہیں وہی مراد ہوتا ہے، حالانکہ ہم فرض زکوٰۃ کے علاوہ جو بھی دیں گے وہ صدقے کی تعریف اس پر صادق آتی ہے. جی کوئی اپنے ماں باپ کو دیکھنا چاہے تو یہ نہیں کہ ماں باپ کو صدقہ دے رہا ہوں، لیکن وہ ہے صدقہ، بولنے کی ضرورت وہ ہے صدقہ ہی. دیکھیے زکوٰۃ کے علاوہ جو بھی دے رہا ہے وہ صدقہ ہی ہے، بولنے کی ضرورت نہیں ہے. ہدیہ کہیے، دام ہم کچھ بھی دیں گے. ہاں وہ بھی اس میں شامل ہے، وہ بھی اس میں شامل ہے، وہ بھی ان کو دیا جا سکتا ہے، بالکل وہ بھی اس میں دیا جا سکتا ہے. اگر اس میں کوئی دیکھیے ان کو دینا یعنی اپنے رشتے دار کو، اپنے غریب رشتے دار کو صدقہ دینا بنسبت دور کے رشتے دار کے، یہ زیادہ افضل ہے، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصدقۃ علی المسکین صدقہ وعلی ذی الرحم اثنتان صدقۃ وصلۃ. مسکین کو صدقہ دینا یہ ایک صدقہ ہے، اور رشتے دار کو دینا یہ دو اس میں دو ثواب ہیں، ایک صدقہ بھی ہے اور دوسرا صلہ رحمی بھی ہے. نسائی کی حدیث ہے، شیخ البانی نے اسے صحیح قرار دیا. واضح ہے؟ بہنیں اگر خود کما رہی ہیں اور وہ ہاں اگر وہ ان کے اخراجات کے لیے کافی ہے تو بھائی کو دینے کی ضرورت نہیں ہے انشاءاللہ. ذمہ داری ختم ہوگی اس کا فیصلہ تو نہیں کیا جا سکتا، لیکن اگر بہنیں اگر مالدار ہیں تو ان کو جو ہے نفقہ نہیں لینا چاہیے، لیکن اس کی تفاصیل کے لیے پھر باقاعدہ اس پوری صورتحال کو دیکھنے کے بعد ہی بول سکتے ہیں. بچہ اگر کما رہا تھا تو ہاں جھگڑا ہو گیا تو اس کا مطلب یہ کہ کیا تعلق قائم ہو گیا، ختم ہو گیا یا باقی ہے؟ کیونکہ جب تک تعلق باقی ہے، طلاق نہیں ہوئی ہے، شوہر ذمہ دار ہے اس کے نفقے کا. ہاں تو اس صورت میں پھر اولاد ذمہ دار ہو جائے گی. جی ولا يجوز دفع الزکاة الا بنیۃ، اور زکوٰۃ دینا جائز نہیں مگر نیت کے ساتھ، اس لیے کہ یہ ایک عبادت ہے، اور عبادت کیا ہے؟ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دارمدار نیت پر ہے. تو اسی طرح زکوٰۃ جب دے گا تو آدمی کو نیت کرنا پڑے گا کہ یہ زکوٰۃ کا مال ہے. اس کے قرض کے برعکس معاملات میں، قرض وغیرہ کے برعکس، مثال کے طور پر اس کو میں ایک مثال کے ذریعے سمجھاؤں گا کہ مثال کے طور پر اگر میرے مال پر کچھ زکوٰۃ واجب ہے اور کسی شخص کو پتا چلا کہ میرے اوپر مال زکوٰۃ واجب ہے اور وہ زکوٰۃ اتنی بنتی ہے، اور وہ اپنی طرف سے میری مال کی زکوٰۃ ادا کر دے، مجھے اس کی خبر نہ دے، تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، کیونکہ ضروری ہے کہ وہ مجھے بتائے، میں نیت کروں تو پھر میری طرف سے ادا کرے تو اس کا احسان ہوگا. لیکن اگر میرا قرض کسی پر ہے اور اس شخص کو پتا چلے وہ میری طرف سے قرض ادا کر دے تو قرض ادا ہو جائے گا، کیونکہ اس میں نیت شرط نہیں ہے. یہ نیت شرط ہے، زکوٰۃ میں نیت شرط ہے، معاملات میں نیت شرط نہیں ہے. کسی کی طرف کوئی شخص ادا کر دے تو ادا ہو جائے گی، لیکن زکوٰۃ میں ضروری ہے کہ وہ شخص نیت کرے. الا ان یاخذها الامام قہرا، سوائے اس کے کہ حاکم زبردستی لے. یہ شخص زکوٰۃ کا انکار کر رہا تھا لیکن حاکم نے جو ہے اس کے ساتھ زبردستی زکوٰۃ وصول کر لی، اس نے دینے کی نیت نہیں کی، لیکن چونکہ حاکم نے حق کے ساتھ وصول کی تو اس لیے اس کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. راجح اور اس سلسلے میں نہیں ہے، یہی ہے. وَإِذَا دَفَعَ الزَّكَاةَ إِلَى غَيْرِ مُسْتَحِقِّهَا لَمْ يُجْزِهِ، اور اگر وہ غیر مستحق کو زکوٰۃ دے، کسی ایسے شخص کو جو زکوٰۃ کا مستحق نہیں ہے، جیسے کہ بنو ہاشم کو زکوٰۃ دے یا والد کو زکوٰۃ دے یا اولاد کو زکوٰۃ دے یا پھر مالدار کو زکوٰۃ دے، تو وہ کافی نہیں ہوگی. الا یہ کہ کسی مالدار کو دے، یعنی جو زکوٰۃ کے مستحق نہیں ہیں ان کی کئی قسمیں بیان کی گئی. والد کو نہیں دے سکتے، بنو ہاشم کو نہیں دے سکتے، ان کے آزاد کردہ غلاموں کو نہیں دے سکتے، فلاں اور فلاں کو نہیں دے سکتے، اس میں طاقتور بھی ہے مالدار بھی ہے، ان کو نہیں دے سکتے. ایک کو انہوں نے مستثنیٰ، غریب کو، کسی مالدار کو، جب اس مالدار کے بارے میں اس نے گمان کیا کہ وہ فقیر ہے. کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کوئی انسان کی حالت پوشیدہ ہوتی ہے، اب وہ لوگوں سے نہیں مانگتا اپنی خودداری کے طور پر، لیکن محتاج ہے. تو کوئی انسان اس کی حالت کو دیکھ کر اندازہ لگا لے کہ یہ شخص جو ہے اصل میں خودداری کے تحت نہیں مانگ رہا ہے لیکن مسکین ہے، اور اس شخص کو اس نے دے دیا، حقیقت میں وہ مالدار تھا. تو ایسی صورت میں مولوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں
کہ مالدار کے بارے میں وہ گمان کرے کہ وہ محتاج ہے، اس گمان کی وجہ سے اس نے دے دیا تو اس کی زکات ادا ہو جائے گی، لیکن والد کو دے گا تو ادا نہیں ہوگی، دوسروں کو دے گا تو دوسرے جو غیر مستحقین ہیں ان کو زکات دے گا تو ادا نہیں ہوگی، لیکن مالدار کی حالت چونکہ بعض وقت پوشیدہ رہ جاتی ہے تو اس لیے غلط فہمی کی وجہ سے ہو سکتا ہے وہ دے دے، تو اس صورت میں جبکہ اس نے پوری کوشش کی تھی اپنی طرف سے لیکن پھر بھی غلطی سے اس نے کسی مالدار کو دے دی جس کی حالت اس پر پوشیدہ تھی، تو انشاءاللہ اس کی زکات ادا ہو جائے گی۔ جی ہاں، اب آپ سوالات کر سکتے ہیں۔ اس میں پہلا سوال یہ ہوا کہ ہم زکات جب دے رہے ہیں تو کیا کسی شخص کو یہ بتانا ضروری ہے کہ زکات کا مال ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس سلسلے میں دو طرح کی باتیں ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ وہ شخص جس کے بارے میں ہم کو معلوم ہے کہ وہ زکات کا مال لیتا ہے، غریب ہے، محتاج ہے، زکات کا مال لیتا ہے، تو اس کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جس کے بارے میں ہمیں پتا ہے کہ وہ زکات کا مال لیتا ہے، لوگ اسے زکات کا مال دیتے ہیں، وہ قبول کرتا ہے، اسے بتانا ضروری نہیں ہے۔ لیکن جس کے بارے میں معلوم ہے کہ وہ زکات کا مال نہیں لیتا، یا ہمیں نہیں معلوم کہ وہ لیتا ہے یا نہیں لیتا ہے، اس کو بتانا ضروری ہے، کیونکہ کسی مسلمان کو جو مال اسے پسند نہیں وہ مال اسے نہیں دیا جا سکتا، وہ مال اسے نہیں کھلایا جا سکتا جو اسے پسند نہیں ہو۔ تو جس کے بارے میں معلوم ہے اس کو بغیر بتائے کہ دے دیں گے، کیونکہ وہ تو لیتا ہے، لیکن جس کے بارے میں معلوم نہیں ہے تو اس کو بتا دیں گے کہ ہاں یہ زکات کا مال ہے، اس کے بعد چاہے تو وہ لے چاہے تو نہ لے۔ جی ہاں، زکات جائز نہیں ہے دینا مگر نیت کے ساتھ، یعنی زکات کی ادائیگی کی نیت کرے۔ جی ہاں، ہاں، مثال اس میں اور معاملات میں فرق ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص جیسے حامد ہے، حامد پر زکات فرض ہے، محمود جو ہے اپنی طرف سے اس کی زکات نکال دیتا ہے اور حامد کو بتاتا نہیں ہے، تو اس صورت میں زکات ادا نہیں ہوگی، کیونکہ حامد کو نیت کرنا پڑے گا۔ اگر محمود جو ہے بتا دے حامد کو کہ میں آپ کی زکات نکال رہا ہوں اور حامد نیت کر لے تو وہ اس کی طرف سے زکات نکال سکتا ہے، تو اس صورت میں وہ اس کی طرف سے مدد ہوگی، کیونکہ وتعاونوا علی البر والتقوی، نیکی اور تقوی کے کام میں مدد کرو تو اس کی مدد ہوگی۔ تو کیونکہ زکات عبادت ہے تو اس لیے نیت خود بھی نکالے گا تب بھی نیت کرے گا، کوئی دوسرا اس کی طرف سے نکال رہا ہے تو اس کو بتانا ضروری ہے تاکہ وہ نیت کرے تب وہ قبول ہوگی۔ اس کے مقابلے میں دوسرے جو معاملات ہیں جیسے قرض ہے، اگر بغیر نیت کے بھی وہ ادا کر دے، جیسے کوئی اور شخص جیسے محمود جو ہے حامد کا قرض دے دے جبکہ حامد کو اس نے بتایا بھی نہیں، تب بھی اس کا قرض ادا ہو جائے گا۔ جی ہاں، اس کو بتائے بغیر دے دی، وہ قرض بھی پورا نہیں ہوگا جب تک کہ وہ حامد سے نہیں پوچھتا کہ میں آپ کے قرض میں یہ تصرف کر سکتا ہوں، کیونکہ اس کا مال ہے، اس کی اجازت کے بغیر تصرف نہیں کر سکتا ہوں۔ ضروری ہے کہ اس کا مال اس کو لوٹائے، اس کے بعد حامد کی مرضی ہے، چاہے وہ زکات کے طور پر دے چاہے تو اپنے استعمال میں رکھے۔ پوچھ کر بتائیں گے۔ زور سے پوچھیں۔ ہاں، ہاں، کیونکہ وہ بھی عبادت ہے، صدقہ بھی عبادت ہے، صدقہ بھی عبادت ہے، اس میں بھی نیت ہے، نفل ہے لیکن عبادت ہی ہے۔ دیکھیے ہر عبادت میں ایک فرض عبادت ہے اور ایک نفل عبادت ہے، لیکن ہے وہ عبادت۔ تو اسی طرح نفل نماز ہے، نفل روزہ ہے، نفل صدقہ اور خیرات ہے، اس کی فرض عبادت ہی کے تابع ہے وہ، تو اس میں بھی نیت شرط ہے، ہر عبادت میں نیت شرط ہے۔ معاملات کی مثال میں نے دی، معاملات میں نیت نہیں ہے لیکن اس میں نیت۔ جی آپ کچھ پوچھ رہے تھے؟ میں نے بتایا نا، اس کی تفصیل میں بتا دیا۔ اچھا ٹھیک ہے، اب اس میں ایک سوالات، آپ کے پاس کچھ سوالات ہیں؟ ہاں، بعض لوگ حریص ہوتے ہیں، مال ان کے پاس آ گئے تو پھر وہ واپس کرنے کے یقیناً بغیر کسی شک کے، لیکن وہ واپس نہیں کرتا، اس کی زکات ادا ہو جائے گی۔ ہم لوگ فی الحال صرف زکات کی ادائیگی کی بات کر رہے ہیں، اب وہ اس کی کیا حیثیت ہے وہ اس کے لیے حلال نہیں ہے، کیونکہ اس میں حق نہیں ہے اس کا، وہ پر ہم لوگ پڑ چکے ہیں۔ اچھا سوال یہ ہے، طالب علم شرعی جو شرعی علوم کے حصول کے لیے اپنے آپ کو وقف کرتا ہے، اس کی وجہ سے وہ محنت و مشقت کی طاقت رکھنے کے باوجود بھی کمانے کے لیے محنت نہیں کرتا، کیا وہ زکات کا مستحق ہے؟ وہ طاقتور ہے، جوان ہے، طاقتور ہے،
لیکن وہ علم شرعی کے طلب میں وہ اس قدر مصروف ہے کہ اس کے لیے وقت نہیں نکال سکتا ہو، تو کیا اسے زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ جی ہاں، دیکھیے راجح قول یہ ہے کہ اسے زکوٰۃ کا مال دیا جا سکتا ہے، کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ کے راستے میں جہاد دو طریقے سے کیا جاتا ہے، ایک تلوار سے، دوسرا دلائل سے۔ علم شرعی یہ دلائل ہے، وہ اصل علم ہے جس کی بنیاد پر جہاد بھی کیا جاتا ہے۔ بنیادی جو چیز ہے جس کے ذریعے اللہ تبارک تعالیٰ کی دین میں جہاد کیا جاتا ہے وہ تو علم ہے۔ تو علم شرعی کے حصول میں جو اپنے آپ کو مصروف رکھتا ہے وہ حقیقت میں فی سبیل اللہ ہی ہے، کیونکہ اللہ کے راستے میں جہاد کرتا ہے، کیونکہ جہاد ایک تو دلائل سے ہوتا ہے اور دوسرا تلوار سے ہوتا ہے، تو اس لیے راجح قول یہ ہے کہ وہ فی سبیل اللہ میں آئے گا، فی سبیل اللہ میں آئے گا، اور اس کو زکوٰۃ کا مال دیا جا سکتا ہے۔ اچھا، اب ایک سوال، ہاں عبادت ہے، عبادت ہے، یہ علم ہے۔ عبادت دیکھیے، عبادت صرف انسان کی اپنے خالص کے لیے ہوتی ہے، لیکن علم اللہ کے راستے میں ہوتا ہے، اللہ کے راستے میں بندوں کو تبلیغ کرنے کے لیے۔ مدارس نہیں، اب گزشتہ بار جو ہے بالکل واضح کیا گیا تھا، مدارس کو مساجد کی تعمیر میں، کنوؤں کی تعمیر کے لیے، برج کی تعمیر کے لیے، ہسپتالوں کی تعمیر کے لیے زکوٰۃ کا مال نہیں دیا جا سکتا۔ مدارس کو دینا ایک الگ چیز ہے، شخص کو دینا ایک الگ چیز ہے، ایک شخص کو دینا ایک الگ چیز ہے۔ ہم یہ شخص کا ذکر کر رہے ہیں، ایک شخص کا ذکر کر رہے ہیں، مدارس میں یا مدارس کی تعمیر میں یا مساجد کی تعمیر کا ذکر نہیں ہے۔ ان کو دیا جا سکتا ہے، لیکن وہ جو مدارس کو چلاتے ہیں ان کو دیا جائے تو اس سلسلے میں اہل علم کا اختلاف ہے، یعنی پوری طرح وہ صورتحال اس پر ایک چیز یہ ہو سکتی ہے، اس میں ایک پہلو یہ ہے اس کا، اس لیے بعض اہل علم اس کو جائز قرار دیتے ہیں، لیکن یہ مکمل بات نہیں ہے، مکمل بات نہیں ہے، بہرحال ایک مختلف ہی مسئلہ ہو جائے گا۔ اچھا، اب اس کے بعد میں ایک اور سوال کر رہا ہوں کہ جو شخص گنہگار ہے، اور میرے خیال سے اس سے پہلے گزر چکا، گنہگار ہے، اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے؟ ہاں بالکل صحیح، یہ صحیح جواب ہے۔ وہ گناہ کے توبہ کرے گا تو اس کو زکوٰۃ کا مال دیا جائے گا، بلکہ اس کو زکوٰۃ کا مال دیا جائے تاکہ گناہ سے توبہ کرنے میں اس کو جو ہے وہ محمد کا کام کرے، اس کو ابھارا جائے، اس کو ترغیب دی جائے، وہ کسی بھی طرح کا گنہگار ہو۔ ہاں تو اس صورت میں اس کو جو ہے اپنے نماز پڑھنے کا آغاز کرے گا تو اس کو زکوٰۃ کا مال دیں گے، بولیں گے کہ تم نماز پڑھو تاکہ ہم تم کو زکوٰۃ کا مال دیں۔ وہ ایک دوسری تفاصیل ہے، لیکن کوئی شخص ایسا ہے جو کہ بدعتی ہے یا گنہگار ہے، شراب پیتا ہے، چوری کرتا ہے، یا پھر دوسرے گناہوں کے کام کرتا ہے، تو ایسی صورت میں وہ محتاج ہے، تو خاص طور پر وہ صاحب عیال ہے، تو اس کے لیے زکوٰۃ کا مال دینے کے لیے شرط ہے کہ وہ اپنے گناہ سے توبہ کا اعلان کرے، تاکہ پھر ہمارا یہ مال اس کے گناہوں میں اس کی ہمت افزائی کا کام نہ کرے۔ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، یہ عمومی دلیل ہے کہ نیکی اور تقویٰ کے کام میں مدد کرو اور گناہ اور زیادتی کے کام میں مدد نہ کرو۔ تو جی لوگ آتے ہیں اور وہ آ کے کہتے ہیں کہ ہم اسلام کی مطلب اشاعت کے لیے جو ہے ایک مطلب جماعت چلا رہے ہیں، فار ایگزامپل جی اچھا ہم جماعت کو چلانے کے لیے کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کہ کام کرتے ہیں، ان کی گاڑیوں کو پیٹرول اور یہ ساری چیزوں کا بھی خرچہ اٹھایا جاتا ہے، وہ کہتے ہیں ہمیں بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، وہ کام بھی کر رہے ہیں اسلام کی اشاعت کا ساتھ ساتھ، کتابیں چھپا رہے ہیں، لوگوں کے یہاں اپنے مدرسین کو مقررین کو بھیج رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس مال میں سے وہ اپنا بھی خرچہ اٹھا رہے ہیں، تو ظاہر ہے وہ خود تو یہ کام نہیں کر رہے تھے، لیکن اس کو رد کرنے کے لیے ان کو صدقہ دیتے ہیں یا ان کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی؟ ان کو وہ صدقے کے مستحق ہیں بغیر کسی شک کے۔ مسلمانوں کے بہت سے مشاعری یا مسلمانوں کے بہت سے پروگرام ایسے ہیں جو وقف کے مال سے، صدقے کے مال سے اور پھر دوسرے مالوں سے ان کو جاری رکھنا چاہیے، زکوٰۃ کا مال اس میں نہیں دیا جانا چاہیے۔ اب یہ جو صورت آپ نے پیش کی کہ وہ کوئی دینی ایکٹیویٹی، ان کی دینی نشاطات ہیں اور اس کے نشاطات کے مختلف کاموں کے لیے ان کو مال کی ضرورت پڑتی ہے،
تو उस सिलसिले में राजे बात यही है कि उनको ज़कात का माल ना दिया जाए, बल्कि सदक़े और खैरात में से ज़कात से जो जायद माल है वो उनको दिया जाए। क्योंकि फ़ी सबीलिल्लाह जो अल्लाह के रास्ते में जिहाद की जो दो चीज़ें हैं, दलाइल और फिर जो अल्लाह के रास्ते में जिहाद का जो दूसरा है जंग, वो पूरी तरह उन पर नहीं आता, पूरी तरह उन पर फिट नहीं होता। तो इसलिए बेहतर है कि उनको सदक़े के माल में से दिया जाए।